अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा चैनल पर जो बात होगी वो एक्सेप्टेंस एंड इट्स एसेंशियल्स पे होगी। अच्छा, ये बेसिकली जो लेक्चर है ये बीकॉम के लिए है या ग्रेजुएशन लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे जो एक सब्जेक्ट है, मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं और बिजनेस लॉ भी कहते हैं। हम इसकी सीरीज भी चला रहे हैं और आज जो है वो हमारा जो मेन टॉपिक है वो एक्सेप्टेंस एसेंशियल्स है। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में या उससे पिछले में वीडियो में हमने ये बात की थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या एक कानूनी मुआहदा बनाने के लिए कौन सी चीजें जो हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं और किस तरह से ये एक एस्टेब्लिश होता है। तो उसमें हमने ये कहा था कि एक तो प्लूरलिटी ऑफ पर्सन होना चाहिए और दूसरा कंसेंसस होना चाहिए, दो पार्टीज कम से कम उसमें होनी चाहिए। और एक पार्टी जो है वो जब अपने किसी काम के करने के बारे में उसको रेफर करती है या अपने काम के बारे में इजहार राय देती है दूसरे बंदे को, और उसका ये नजरिया हो या ये नीयत भी हो कि ये जो है वो इस काम जो मैं करने का कह रहा हूँ उसको या कह रही हूँ, वो दूसरी पार्टी क्या उसमें रिस्पांस देगी। यानी कि सिर्फ उसको जस्ट कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं था, बल्कि इस व्यू से उसको बताना कि दूसरा बंदा मुझे क्या रिस्पांस करेगा। इसको ऑफर कहते हैं या प्रपोजल कहते हैं। और प्रपोजल के एसेंशियल्स क्या होते हैं, प्रपोजल कैसे बनती है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो जो है वो पहले बना रखी है और उसको आप देख करके काम चला सकते हैं और उसमें आप समझ सकते हैं कि एक वैलिड ऑफर जो है वो सेक्शन 2 और सब सेक्शन ए के तहत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसके अंडर कैसे वो डिफाइन होती है और उसके एसेंशियल्स में क्या क्या आता है। तो उस सूरत में आज हमारा जो उसका रिस्पांस है बेसिकली जो एक्सेप्टेंस है, क्योंकि प्रॉमिस करने के लिए या एक कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है एक कानूनी मुआहदे के लिए जो सबसे बहुत जरूरी जो एसेंशियल है वो एक्सेप्टेंस होना और उसकी जो है वो हमारे पास एक होती है ऑफर होना और एक उसकी एक्सेप्टेंस को होना। यानी कि जाहिर है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट है और जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है और कानून की नज़र में एक अच्छा मुआहदा है, एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है और इन केस ऑफ डिफॉल्ट आप लॉ के हेल्प ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हम सारी बातें जो हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में कर चुके हैं और उन बातों में एसेंशियल्स में एक बात जो है वो बड़ी ज़रूरी थी कि वो ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर नहीं होगी उस वक्त आपका जो मुआहदा है वो वजूद में नहीं आ सकेगा। जब मुआहदा ही एग्जिस्ट नहीं करेगा या प्रॉमिस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उससे आगे फिर आने वाले मामला जो है वो लीगली दुरुस्त नहीं समझे जाएंगे। तो आज हमारा जो मेन इसमें फोकस है वो ये है कि हम एक्सेप्टेंस जो देते हैं इसमें वैलिडिटी कितनी होती है या कितनी लॉ में एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंस जो है वो क्या होती है। तो ये चीज हम इसमें देख रहे हैं और इसका जो सेक्शन है वो 2 है। ज़ाहिर है हमने इस बात पे भी काफी डिस्कशन कर ली कि जो किसी भी लॉ में जो सेक्शन 2 होता है वो एक प्रॉपर जो डिफाइन करने के लिए होती हैं चीजें, यानी कि आगे जो आने वाली टर्म्स हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाता है और उसको सेक्शन 2 आम तौर पर अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि कोई भी लॉ बनेगा तो उसमें जो सेक्शन 2 होगा वो उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होगी उन चीजों को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से जो सेक्शन 1 होता है किसी भी लॉ का या चैप्टर 1 कह लें, उसमें जो है वो ज्यादातर ये बातें हैं कि वो आपका प्रियम्बल बताता है, उसका स्कोप बताता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसका मकसद और उसका जो स्कोप है कहाँ कहाँ वो इम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, क्योंकि ये बिफोर पार्टीशन है तो इंडो पाक के अंदर ये दोनों सेम ही तकरीबन चल रहे हैं, इंडिया के अंदर भी चल रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी चल रहे हैं। और दूसरी बात इसके अंदर ये भी है कि बहुत सारी चीजें इसमें कॉमन है, क्योंकि ये 1872 से लेकर अब तक इसमें बहुत सारा जो है वो कुछ चेंज नहीं आया। जनरल रूल रेगुलेशन तो चेंज होते रहते हैं लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी मुआहदे को एस्टेब्लिश करने के लिए वो हमने इसमें पहले से बना रखा है और इसी को अडॉप्ट कर रखा है। और पाकिस्तान में और इंडिया में जितने भी लॉज बनते हैं वो जाहिर है ब्रिटिश लॉज की मरूने मिन्नत रहे हैं और उसके अंदर जो है वो ज्यादातर उनको फॉलो किया गया है, क्योंकि वो एक आपको पता है कि इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पर। तो ब्रिटिश जितनी भी लॉज हैं उनका एक सोर्स जो है वो समझा जाता है और वहां से ही हमने सारा अपना जो कोर्ट सिस्टम है ये सारा लॉ सिस्टम लीगल सिस्टम हमारा
اسٹیبلش ہوا ہے اور وہ بڑی بیسک چیزیں ہیں اس کے اندر. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سیکشن 2 اور سب سیکشن بی ہے اس کا، کہ اس کے اندر ایکسیپٹنس کیسے ہوگی. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the person is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. اب اس کے اندر جو ایک ہماری ڈیفینیشن کہہ رہی ہے کہ اگر ایک شخص جس کو ہم نے ایک پرپوزل دی تھی، مینز کہ جو آفری تھا، ایک بندہ جو آفر کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں آفرر، اور جو دوسرے پارٹی ہوتی ہے اس کو آفری بولا جاتا ہے. تو اب جو آفرر ہوگا، اس آفرر نے جب کسی دوسرے بندے کو اپنی آفر دی تھی، تو وہ بندہ جس کو پروپوزل کیا گیا تھا، آفر کی گئی تھی، وہ شخص جو ہے وہ آفری کہلاتا ہے. تو یہاں پر اس آفری کی بات ہو رہی ہے. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto، یعنی کہ وہ آدمی جس کو ہم نے آفر کی تھی، وہ اگر اپنی مرضی ظاہر کر دیتا ہے، اپنی جو ہے وہ اظہار کرتا ہے پازیٹیو سینس میں، دیر ٹو، اس کے اوپر جو اس کو بتایا گیا، یعنی کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جو اس کو کنڈیشنز کے ساتھ ایک پروپوزل کی گئی تھی، اگر ان پروپوزلز کے اوپر یہ اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے اور پازیٹیوٹی ظاہر کرتا ہے، دا پروپوزل از سیڈ ٹو بی ایکسیپٹڈ، کہ پھر وہ پروپوزل جو ہے اس کا سٹیٹس ریجیکٹ ہونے کی بجائے ایکسیپٹ سمجھا جائے گا. اور جب ایک پروپوزل یا آفر ایکسیپٹ کی جاتی ہے تو وہ ایک پرومس بن جاتا ہے. کیونکہ جو بنیادی نقطہ ہے ناظرین وہ یہاں پر یہ ہے کہ جو پرومس ہے وہ جب تک بنے گا نہیں، اس وقت تک آگے معاملات ہمارے نہیں چل سکتے. پرومس پلس کنسیڈریشن جو ہوتی ہے یہ پھر ہمارا کانٹریکٹ بنتا ہے. یعنی بیسیکلی ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آفر ہوتی ہے، رائٹ جی، اور اس کی ایک اوپر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب یہ دونوں موجود ہو جائیں تو یہ دونوں آپس میں پلس ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب آپس میں جب پلس ہو جائیں گے تو ان کا جو ایکول ٹو ہوگا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ پرومس بن گیا ہے، ایک وجود میں آ گیا ہے معاہدہ، رائٹ جی. تو اس صورت میں یہ ہمارا پرومس سمجھا جاتا ہے، رائٹ جی. اب اس میں جو پرومس ہے وہ جب بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ جب کنسیڈریشن بھی ملتی ہے، یعنی کہ پرومس ایک ایسا جس میں دونوں پارٹیز کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ ایک ہمارا کانٹریکٹ بن جاتا ہے، جس کو ہم کنسیڈریشن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بیکمز این ایگریمنٹ، رائٹ. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ایگریمنٹ ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پرومس ہو، اور پرومس ہونے کے لیے دو باتوں کی ضرورت تھی کہ ایک آفر ہو اور ایک ایکسیپٹنس ہو. اچھا، اب جب یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ پھر جب ہم اس کے ساتھ آگے اس کا پلس اس کی انفورسبلٹی کریں گے، یعنی کہ قانون کی نظر میں وہ درست ہوگا، اور اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں انفورسبل ہونے کے لیے ویلیڈیٹی ہونا ضروری ہے، اور اس صورت میں یہ پھر جو ہے وہ ہمارا کانٹریکٹ بن جاتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ اس میں بیکمز آ کانٹریکٹ، یعنی کہ کانٹریکٹ اب کیسے وجود میں آتا ہے ایک قانون کی نظر میں، کہ جب آپ کے پاس چیزیں جو ہیں وہ بالکل موجود ہوتی ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے. تو اس میں ناظرین و سامعین کہ اس کے اندر جو پلس آفر اینڈ ایکسیپٹنس جب ہوگی، جڑے گی، تو پھر ایک پرومس بنے گا، اور پرومس کے ساتھ جب ایک ظاہر ہے کہ وہ کسی کنسیڈریشن کے تحت لے رہے ہوں گے، اپنے فائدے کے تحت لے رہے ہوں دونوں پارٹی سے، تو ایکسچینج آف بینیفٹ بھی ضروری ہے اس کے اندر. تو وہ ہمارے آگے ٹاپک آ رہے گا اسینشیل میں. تو پھر ایک بنے گا ہمارا ایک بیکمز اے ایگریمنٹ، بیکمز این ایگریمنٹ، یعنی کہ ایک جو ہے وہ معاہدہ جب ود بینیفٹس دیا جاتا ہے یا دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ہماری سمجھی جاتی ہیں، تو اس صورت میں وہ ہمارا ایک ایگریمنٹ بن جاتا ہے، بیکمز این ایگریمنٹ. اور اس کے ساتھ جب پلس ہو جاتی ہے چیز، ہمارے پاس انفورسبلٹی. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے اوپر، کہ ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر
اب زیادہ جو ہے وہ اس میں نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے آج وہ بیسیکلی، تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو بنیاد ہے یا جڑ ہے اس کی یا ایک روٹس ہیں وہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہی ہیں کانٹریکٹ بنانے کی۔ تو اب اس صورت میں ہم نے یہ کہا کہ ایک ایکسیپٹنس کا جب تک ویلڈ ہونا ضروری نہیں ہوگا تو اس کی بیس پر بننے والا جو ہے وہ کانٹریکٹ صحیح یا پرومس صحیح نہیں ہوگا۔ جب پرومس ایک اچھا نہیں بنے گا تو ایگریمنٹ صحیح نہیں بنے گا، جب ایگریمنٹ صحیح نہیں بنے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو اسینشلز اس کے یہ ہیں جی، بنیادی طور پر اسی سے نکالے گئے ہیں جو کہ ایک لسٹ بنائی گئی ہے کہ ایکسیپٹنس بائی آفری ہو۔ ظاہر ہے کہ آفر ایکسیپٹنس پہلے تو نہیں دے سکتا آفری، ایک بندہ جس کو آفر کی گیا اس کو کرے گی آفر تو پھر ہی وہ ایکسیپٹ کرے گا، پہلا اسینشل یہی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ایبسلیوٹ اینڈ انکنڈیشنل ہونا چاہیے، غیر مشروط اور بالکل اسی طرح سے ماننا چاہیے۔ یہ بیسیکلی اس کا معنی کیا گیا ہے اسینٹ دیئر ٹو کا، یہ جو لکھا ہوا نا اسینٹ دیئر ٹو، یعنی کہ وہ آدمی جس کو آفر کی گئی ہے وہ بالکل ہو بہو انہی کنڈیشنز کے ساتھ وہ قبول کر لے، آگے سے اس کو کاؤنٹر نہ کرے۔ اسی طرح سے جس فارمیٹ میں کہا گیا ہے کہ بائی ای میل ہے، بائی لیٹر ہے، یا بائی ٹیلی گرام ہے، یا جو بھی ہے، بائی واٹس ایپ ہے، تو اس صورت میں جو میتھڈ اس کو بتایا گیا اس میتھڈ کو بھی فالو کرتے ہوئے وہ آفر ایکسیپٹ ہوگی تو وہ پراپر ایکسیپٹنس کرے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایک اندر آدمی اگر خود سوچ لے اور کہ میں نے ٹھیک ہے آفر تو ایکسیپٹ کرنی ہے، لیکن اس کو آگے اس تک پہنچائے نہیں، رسپونڈ نہ کرے، تو رسپانس پہنچنا بھی بہت ضروری ہے، کمیونیکیشن آف ایکسیپٹنس ہونا بہت ضروری ہے، تو یہ بات بھی اس میں امپورٹنٹ ہوگی۔ اسی طرح سے ایکسپریس اور امپلائڈ ہونا بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو آفر کی گئی ہے آپ کو وہ بیسیکلی ایک ایکسپریس فارم میں ہو، مینس کہ بائی رائٹنگ ہو، ان رائٹنگ ہو، یا ایک آپ کو جو ہے وہ اس میں بائی ٹیلی فونک کنورسیشن ہو یا بائی فزیکل کنورسیشن ہو، جو بہرحال جو ہے یہ کانٹیکٹ آپ کو کر کے بتایا جائے گا، اور یا پھر آپ کو بائی ایکشن بھی کہا جائے اور انڈرسٹوڈ ہوں، کچھ اشارے ہوں، اور اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے کہ امپلیسٹی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور امپلائڈ کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاص حالات کے اندر، سینیریو کے اندر اس کا مطلب وہی نکلتا ہے اگر اس ایکشن کا کہ یہ چیز ایسے ایکسیپٹ ہو گئی ہے، تو ان اشارتاً کنایتاً بات جو ہوتی ہے اس کو امپلائڈ کہا جاتا ہے۔ تو آفر اگر ایکسپریس ہے تو ایکسیپٹنس بھی ایکسپریس ہونی چاہیے، اگر آفر جو امپلائڈ ہے تو وہ پھر ایکسیپٹنس بھی امپلائڈ ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح سے ایک ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ ہے کہ مسٹ فالو دی آفر۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایکسیپٹنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آفر کو جو ہے وہ فالو کرے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا پہلے آفر کر دیں پھر ایکسیپٹنس جو ہے وہ بعد میں نہ ہو بلکہ پہلے سے ہو، تو وہ پھر کاؤنٹر آفر کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے، وہ اس کی طرف سے آفر سمجھی جاتی ہے جو بندہ ایکسیپٹ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ آفر جو ہے وہ جب ہو جائے گی اس کے بعد ہی ایکسیپٹنس ہو، اور اسی منوان اسی چیزوں پر ہو تو پھر وہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ ویلڈ سمجھی جائے گی۔ اور ایک آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو ریزنیبل ٹائم ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر تو آفر کی گئی ہے اس کے آفر کے اندر جو ہے وہ ٹائم لمٹ بھی تھی، تو ظاہری سی بات ہے اس ٹائم لمٹ کو برقرار رکھتے ہوئے یا ٹائم لمٹ کا خیال رکھتے ہوئے وہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو لے کر چلنا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ایکسیپٹنس کے اندر یا کہیں بھی جب ٹائم لمٹس نہیں دی جاتی تو پھر لا جو ہے وہ اس کو جنرل پرنسپلز پہ دیکھتا ہے، پھر ہمارا جو ریزنیبل ٹائم ہے وہ ڈیفائن ہوگا جا کر لمیٹیشن ایکٹ کے تحت۔ اور لا میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ ینگ لائرز کے لیے، ایک جو سی پی سی جو ہے سول پروسیجر کوڈ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ریزنیبل ٹائم جو ہے اس کے اندر جو لمٹس ہیں، ٹائم لمیٹیشن ایکٹ ہے ہمارا، پھر ان کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو ڈیفائن ہوگا اور نیچر آف ورک کیا تھا، نیچر آف کانٹریکٹ کیا تھا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینکس یو ویری مچ، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا آخر تک، اور آپ جو ہے وہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ایگزامپلز بھی ہیں سلیبس کے اندر جو ہیں وہ ایگزامپلز بھی ہیں، یا ڈفرنٹ جو آپ کے ڈگریز ہیں ان کے اندر مختلف کیس لاز بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر ویری کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور کس طرح کی آپ تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہے کہ سمرائز فارم میں اس کو اگر شارٹ فارم میں سمجھنا ہو تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ تھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا، اور دوسرا اس کو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔